बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं सना गौरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे बार बार वोटिंग मशीन के हक में बात की जा रही थी और अपोजिशन मुखालफत कर रही थी। होता कुछ यूं है कि इलेक्शन कमीशन खुद ही इन वोटिंग मशीन से मुतमईन नजर नहीं आती। लेकिन प्रोग्राम में कुछ बात उससे पहले करेंगे। मुल्क में तालीमी सूरत हाल के हवाले से तालीम की सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है, लेकिन हुकूमत को कुछ नजर आता है तो वो ड्रेस कोड नजर आता है कि ड्रेस कोड पे पहले बात की जाए, तालीमी इस्तिलाहात के हवाले से बाद में बात की जाए। माजरा क्या है? प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद महराज सिद्दीकी साहब, आप तज्जियाकार हैं। उनके साथ मौजूद हैं ताहिर रिजवी साहब, आप तज्जियाकार हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। क्या सिलसिला है ये कुछ अरसे से जो हमने देखा, कम से कम हमने तो, आपके लिहाज से भी होगा ये, कि इतनी बुरी सूरत हाल तालीम के हवाले से कभी नहीं देखी गई जो अभी हम देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आज का जो दिन है वो इंटरनेशनल लिटरेसी डेवलपमेंट और इंटरनेशनल लिटरेसी के हवाले से है, यानी कि पूरी दुनिया में आज का दिन सेलिब्रेट हो रहा है। लेकिन यकीनन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में इस कोविड-19 की वजह से तमाम चीज़ों में डिज़ास्टर आया है, स्पॉइल्ड हुए हैं चीज़ें, तालीम भी मुतासर हुए, बच्चे भी मुतासर हुए। लेकिन हुकूमत की तरजीहात पूरे दुनिया में यूनिसेफ की, WH की, वो तालीम लॉसेस पर हैं कि आया कि हमारे आने वाली नस्ल किस किस्म के हिकमत की जाए, हिकमत अमली इख्तियार की जाए कि हम अपनी नस्लों को तालीम के इस लॉसेस से बचा सकें। लेकिन ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर वफाकी और सूबाई हुकूमत के अंदर एक अजीब तसादुम कैफियत है। जो चीज़ वफाक जिस पे पाबंदी लगाती है, हुकूमत सिंध उसको खोल देती है, और जिस चीज़ की पाबंदी हुकूमत सिंध लगाती है उसके लिए वफाक स्टैंड ले लेता है। इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के लिए तरजीहात में तालीम नहीं है। अगर तरजीहात में तालीम होती तो वफाक हिकमत अमली बयान करता कि हमने शफकत महमूद साहब के आदाद शुमार आप देख लें, अभी लास्ट डे उन्होंने ये कहा कि 5 लाख तलबा व तालबात स्कूल से चले गए, आउट ऑफ स्कूल्स हो गए। जबकि जिस वफाकी मिनिस्टर को आदाद शुमारी नहीं मालूम होगा तो यकीनन वो इसकी हिकमत अमली, स्ट्रेटजी और प्लान क्या बनाएगा। जबकि 2 करोड़ तलबा व तालबात स्कूल से बाहर गए हैं। जबकि कोविड-19 से पहले भी पाकिस्तान में तालीमी इमरजेंसी थी। 2.5 करोड़ तलबा व तालबात जो स्कूल से ही महरूम थे, जहां वो स्कूल ही नहीं जाते थे, उसके लिए हिकमत अमली बननी थी। लेकिन इस दरमियान में, क्योंकि ये कोविड तकरीबन 2 साल एक्सपेक्टमेंटली हो चुके हैं, इस दरमियान में ना ही तो सिंध गवर्नमेंट ने और ना ही तो वफाकी गवर्नमेंट ने, सवाए बंद और खोलने के अलावा कि हम बंद करने जा रहे, और जो अल्फाज के चुनाव अख्तियार वफाकी ये भी तो किया ना कि 9वीं 10वीं के इम्तहानात में जो कुछ हुआ, पहले से पर्चे आउट हो गए, मुस्तकबिल को तबाह किया गया। ये भी क्या स्ट्रेटजी का हिस्सा था? ये देखें, पिछले 4 सालों से मैट्रिक बोर्ड ऑफ कराची में, हमारे कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कराची का बोर्ड पाकिस्तान का सबसे बड़ा बोर्ड है जहां 3,84,000 तलबा व तालबात इनरोल्ड होते हैं। बदकिस्मती ये है कि पिछले 4 से 5 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक कंट्रोलर कराची नहीं यहाँ पर एडजस्ट कर पाई है। क्या पूरे कराची शहर में जो 70% रेवेन्यू जनरेट करता है, जो इंटेलेक्चुअल्स है, जहाँ पर बानिए पाकिस्तान की औलाद रहते हैं, वहाँ पर हमारे पास कंट्रोलर एग्जामिनेशन मौजूद नहीं है। वही जो रैंकर्स है वो एज ए टेम्प्रोरी तौर पर 4-4 साल सीटों पे बैठे हुए हैं। इंटरव्यू CM कंडक्ट हो रहा है एजुकेशन में। इसका मतलब आपके पास वज़रा बनने के लिए, फैसिलिटीज़ लेने के लिए सारी तरजीहात हैं, लेकिन क्या कंट्रोलर कराची नहीं होना चाहिए था? क्या आपके पास सेक्रेटरी एजुकेशन नहीं होना चाहिए था? ये दोनों सीटें पिछले 4 सालों से खाली हैं। तो यकीनन उसकी वजह से 9-10 के एग्ज़ाम में जो बदनज़मी हुई है वो यकीनन जब कंट्रोलर ऑफ कराची नहीं होगा, जब उसे वो जो एक्टिंग चार्ज लेने वाला जो शख्स होता है वो यकीनन कैपेबल नहीं होता है। वो इट्स जस्ट फॉर के उसको वो एक लीड करना चाहता है।
طاہر رضوی صاحب کی طرف جائیں گے. میرا صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے آپ کی طرف ہی آئیں گے. طاہر صاحب کیا سمجھتے ہیں جو مسائل تعلیم کے لحاظ سے کھڑے ہو رہے ہیں, وفاق میں اور سندھ میں بھی تصادم چل رہا ہے اس حوالے سے, کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ اسٹوڈنٹس کا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ وفاق اور سندھ میں تو ہر بات پہ تصادم چل رہا ہے, تعلیم والی بات نہیں بیسکلی. دوسری بات یہ شفقت صاحب کا جہاں تک ہے, شفقت صاحب کے پاس ایریا کتنا ہے, ان کے پاس صرف وفاق ہے. اصل میں 18ویں ترمیم کے بعد یہ معاملہ, یہ سٹرکچر پورا تباہ ہو چکا ہے, کیونکہ جب وفاق سے یہ کہا جائے کہ جناب تعلیم میں ایسا ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے, ہمارے اس میں نہیں آتا, یہ تو اب سارے اختیارات جو ہیں وہ صوبے کے پاس ہیں. تو کسی کو نظر نہیں آیا ہوگا کہ جو کچھ ہوا اور اس کے بعد اگلی دفعہ نہ ہو, کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی اس حوالے سے؟ کیسے کریں گے؟ دیکھیں سب ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں نا, وہ وفاق ڈال رہا ہے صوبوں کے اوپر, صوبہ ڈال رہا ہے وفاق کے اوپر. لیکن what is the core responsibility? The core responsibility in this situation after 18th amendment is the province. Province is totally responsible for the education. ایجوکیشن کے اسٹرکچر میں جتنا پروونس کا ہے آئی تھنک کہ 90% جو ہے نا پروونس کا اس میں ہے. حالت یہ آپ کے یہاں تعلیم بیچی جا رہی ہے. دیکھیں تعلیم, ایک تو تعلیم دی جاتی ہے, ایک تعلیم بیچی جاتی ہے. دنیا کے ملکوں میں تعلیم دی جاتی ہے, ہمارے ملک میں تعلیم بیچی جاتی ہے. ہمارے یہاں کیا, وہ ایک, میں نے خود گورنمنٹ اسکول سے پڑھا تھا اور میں نے الحمدللہ اس زمانے میں فرسٹ ڈویژن حاصل کی تھی, اور اس زمانے میں فرسٹ ڈویژن اتنی وہ ہوتی تھی کہ مطلب باقاعدہ مٹھائیاں بڑھتی تھی کہ بچے کی فرسٹ ڈویژن فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہوتی تھی. اب کیا کہیں اے لیول ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں ریویژن ہے, مختلف سسٹمز اس میں تعلیم میں لے آئے ہیں, جس کی وجہ سے تعلیم بالکل تباہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ کرپشن. ہمارے سندھ میں جو تعلیم تباہ ہوئی ہے نا, اس میں 99.9% کرپشن کا ہاتھ ہے. میں پہلے بھی پچھلے پروگرام میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ سابقہ وزیر تعلیم سعید غنی صاحب, ان کا کام کیا تھا, وہ تھے تعلیم کے منسٹر, کرتے کیا تھے, پریس کانفرنسیں کرتے تھے اور حکومت کا دفاع کر رہے ہوتے تھے, حکومت کے لیے وہ لڑ رہے ہوتے تھے. ان کا ٹارگٹ کچھ اور تھا, وہ تعلیم کی منسٹری میں بیٹھ کے کسی اور منسٹری کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے کہ جتنی وفاداری کروں گا, جتنا یہاں پر اپنی دکھاؤں گا پرفارمنس, تو ان کو اسکولوں سے کالجوں سے کوئی غرض نہیں تھی, ان کو تھی کہ ساری پرفارمنس دکھاؤں اور دکھا کے میں آگے کسی عہدے کی طرف جاؤں. اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے یہ اس وقت کہ آپ 9ویں 10ویں کے جو بچے ہیں ان کے مستقبل سے کھیل گئے. آگے وہ بچہ جس نے میٹرک میں اس طرح سے امتحانات دیے ہوں گے, وہ آگے کیا کرے گا, مطلب پیپرز کس طرح سے دے گا, اس کی اسٹریٹجی کچھ نہیں ہے, مستقبل تباہ کر دیا کسی بھی طور پہ, اور اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے بھی دیکھیں وجہ یہ ہے کہ جو ٹیچرز ہیں نا, پہلے ٹیچرز کے اپائنٹمنٹ ہوتے میرٹ پہ ہوتے تھے. آپ کو پتہ ہے پچھلے 5 سال پہلے ٹیچرز کی نوکریاں باقاعدہ بکی ہیں سندھ میں, باقاعدہ بکی ہیں, یعنی باقاعدہ بولی لگتی تھی کہ جی ایک عربی ٹیچر کی 10 کی ضرورت ہے تو وہاں پہ 20 عربی ٹیچر ہوتے تھے. مطلب کوئی چیز نہیں. سارا مسئلہ یہ آتا ہے ثنا صاحبہ, کرپشن. جس دن تعلیم سے, صحت سے اور دوسری چیزوں سے کرپشن ختم ہو جائے گی نا, سسٹم خود صحیح ہو جائے گا. ابھی میں ایک اسکینڈل آج کل بڑا تازہ چل رہا ہے, بہت تازہ, حکومت سندھ محکمہ تعلیم کا. بچوں کے بیٹھنے کی جو ڈیسک ہوتی ہے نا, 29,000 روپے کی خرید رہے ہیں. 5 سال پہلے یہ ڈیسک 6,000 روپے کی خریدی تھی, آج 29,000 کی وہ ڈیسک خرید رہے ہیں. اچھا ڈیسک خریدتے وقت تو ایک ایڈیشنل سیکرٹری بڑے چیتا بنے ہوئے, دیکھیں جی ہم یہ کر رہے ہیں, لیکن اسی اسکول میں بچوں کے لیے ٹوائلٹ نہیں ہے, اسی اسکول میں بچوں کے لیے پنکھے نہیں ہے, اسی اسکول میں بچوں کے لیے لائٹ نہیں ہے. جہاں پر پیسہ کمانا ہے وہاں ایسی سپیڈ نظر آتی ہے نا سندھ گورنمنٹ کی کہ A380 کیا F16 کیا سب پیچھے رہ جاتا ہے. اور جہاں پر پیسہ نہیں ہوتا, جانوروں کے لیے مچھردانی پہ اتنا وہ 25 کروڑ سنا ہے میں نے, بالکل. تو جہاں محکمہ تعلیم حکومت سندھ میں جہاں پر پیسہ ہے وہاں تو دوڑ لگی ہوئی ہے بالکل, اور تعلیم کا معیار گرایا جا رہا ہے. اسی میں سے گرایا جا رہا ہے نا. اس سے کیا ہو رہا ہے, پرائیویٹ سائٹ پہ سارے اسکول پروموٹ ہو رہے ہیں. پرائیویٹ میں آپ فیسیں دیکھیں, لوگ فیسیں, اچھا کیوں لوگ جائیں گے پرائیویٹ میں جب گورنمنٹ اسکول کا اسٹینڈرڈ, آخر میرے ابا کو مجھ سے محبت نہیں تھی کیا, انہوں نے کیوں مجھے گورنمنٹ اسکول میں کرایا, کیونکہ گورنمنٹ اسکول اس وقت ایک لیول رکھتے تھے, گورنمنٹ کالج اس وقت ایک لیول رکھتے تھے, نام تھا. اپنے بچے کو کسی بھی صورت میں کوشش نہیں کرتا کہ وہ گورنمنٹ کی طرف جائے, اس لیے کہ انہوں نے معیار اپنا گرا دیا. گورنمنٹ نے اپنا معیار گرایا, پرائیویٹ اسکولوں نے اپنے معیار کو تھوڑا سا ہائی کیا. یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ اسکول میں جانے کو تیار نہیں. یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہائی کیا ایز کمپیئر ٹو گورنمنٹ اسکول. ونس وی آر کمپیئرنگ ود دا گورنمنٹ اسکول, سو یو کین سے کہ پرائیویٹ اسکول از بیٹر دین گورنمنٹ اسکول. جب ہم کمپیئر کرتے ہیں, آف کورس وہ تو ظاہر ہے وہ تو پیسہ بنانے کی مشین ہے. وہ تو ابھی کووڈ میں چھٹیاں رہی ہیں, نہ ان کی بجلی خرچ ہوئی, نہ ان کا کوئی ایسے, لیکن انہوں نے فیسیں پوری نہیں. اس طرح بھی آئیں گے. طاہر صاحب آپ کچھ ایڈ کر رہے تھے, میرا صدیقی صاحب. نہیں, میں سر کی جو ہے نجی اداروں میں ایکچولی ہمیں پہلے یہ بات سمجھنی ہوگی, گراؤنڈ ریئلٹی ہے. میں نے کہا فیکٹ اینڈ فیگر نہیں ہوگا
تو کوئی گھر کا سربراہ اپنا گھر نہیں چلا سکتا. یقیناً یہ جو تقریباً 49,000 اسکول سندھ میں ہیں اور 13,900 اسکولز کراچی میں ہیں, ہمیں پہلے یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ ان اسکولوں میں کون سے اسکولوں کی بات ہوتی ہے جسے مافیا کہا جاتا ہے, جسے بہت زیادہ فیس لینے والی بات کی جاتی ہے. دیکھیں, ہم جب تک جو لوگ کام کر رہے ہیں, اسٹیٹ کی مدد کر رہے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو کوئی بھی باہر سے آگے کام نہیں کرے گا. 400 روپے سے لے کر کے آپ کا تعلق اس تعلیم سے, میں خاص طور پہ اس پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, تنقید برائے تنقید نہیں ہے, لیکن یہ بھی کیسے فکس ہوگا کہ کون سا اسکول کس معیار پہ؟ نہیں, 400 روپے سے لے کر کے 3,000. بڑے لیول کا پرائیویٹ اسکول, درمیانے لیول کا پرائیویٹ اسکول, ایک وہ اسکول جس میں مذہبی تعلیم بھی دی جاتی ہے, انگریزی تعلیم بھی دی جاتی ہے. اتنے زیادہ جو ہمارے یہاں چیزیں بن گئی ہیں, گورنمنٹ بھی کیسے اس کو کنٹرول کرے گی؟ نہیں, کنٹرول نہیں. دیکھیں, ہمارے پاس 90% جو اسکولز ہیں وہ 400 روپے سے لے کے 3,000 روپے لیتے ہیں, اور 450 اسکول ایسے ہیں جو لیڈ کلاس ہیں جو 20,000 روپے سے اوپر لیتے ہیں. یقیناً جو 20,000 سے اوپر لیتے ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں, جو لوگ ڈیسیجن میکر ہیں, NCOC میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بیسکلی جو تعلق ہے, جو ایکسپیرینس ہے, وہ اس سے بچوں کی اسکول کی فیس 80,000 ہزار روپے بھی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی ہے, تو وہ ایلیٹ کلاس ہے. اس کی پرسنٹیج پاکستان میں کتنی ہے؟ اس کی کم ہے. لیکن کیا ہم 80,000 والے اسکول سے موازنہ کروا سکتے ہیں؟ گورنمنٹ کی ایک زیادتی ہے, جو رجسٹریشن فیس 80,000 والے اسکول سے چارجز لیے جاتے ہیں, KC کا بل لیا جاتا ہے, وہی 1,000 والے اسکول سے بھی وہی وصولا جاتا ہے. تو یقیناً گورنمنٹ کو اس بات میں, گورنمنٹ کے ایک بچے کی کاسٹنگ کیا آتی ہے؟ 4,800 روپے ایک بچے کی کاسٹنگ آتی ہے. کراچی میں ایسے اسکولز موجود ہیں گورنمنٹ کے, کریم آباد میں ہیں, اورنگی میں ہیں, جہاں ایک بچہ 1,84,000 پڑھتا ہے. پرابلم کیا ہے کہ 50 ٹیچر گورنمنٹ اسکولز میں موجود ہیں, لیکن وہاں پر 4 بچے نہیں ہیں. تو جو ایوریج نکالا جاتا ہے ایک بچے پر, وہ لاکھوں پہ پڑھتے ہیں بچے. تو اگر ایک پرائیویٹ اسکولز جو آج آپ کے گلی میں ہیں, کسی جگہ پر ہے, یہ پوری دنیا کے اندر, آج پاکستان کے اندر ایمرجنسی ہونی چاہیے. گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے, ان اسکولز کو, جو اسکولز جو اسٹیٹ کی مدد کرتے ہیں, اسکول صحیح نہ کرے, ان پہ توجہ پہلے دیں. نہیں, اگر دیکھیں یہ گیپس کیوں آیا ہوا ہے, جب یہ تقریباً آج سے 30 سال ہو گئے, 3 ڈیکیڈز کے بعد سے کوئی انفراسٹرکچر نہیں بنا, کوئی بلڈنگ نہیں بنی, نہ وفاق نے بنائی, نہ سندھ گورنمنٹ. آبادی ڈے بائی ڈے کراچی کی بڑھ رہی ہے, پورے چاروں صوبوں سے لوگ یہاں رہائش پذیر ہوتے ہیں. یقیناً آبادی کے اندر بوسٹ اپ ہے, لہٰذا ان کو فیسلٹیز. آج بھی کراچی شہر میں گورنمنٹ اسکول 7 کلومیٹر دور تک ہے. میرا صاحب ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد آپ ہی سے آئیں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, شارٹ بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, بریک کے بعد آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں. کچھ بات ہو رہی تھی ایجوکیشن کے حوالے سے, ٹاپک اتنا کچھ بات کرنے والا ہے کہ ہم بریک میں بھی بہت سی باتیں کر گئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ملک میں صرف سیاست کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن پاکستان کے مستقبل پہ بات نہیں ہوتی. وہ پاکستان کا مستقبل جس کو کل اس ملک کو آگے لے کے آنا ہے, ملک کی سلامتی کے لیے بات کرتے ہیں, ترقی کی بات کرتے ہیں, لیکن اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات نہیں کرتے, ایجوکیشن کے لیے بات نہیں کرتے, اور یہ بات ہونا بہت ضروری ہے. جی محمد معراج صدیقی صاحب, بریک سے پہلے آپ کچھ بات کر رہے تھے, اس کو کنٹینیو کریں گے. میں یہ کہہ رہا تھا, بیسکلی 25A کے تحت یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ 5 سال سے لے کے 16 سال کے بچوں کو تعلیم دے, یہ ان کا حق ہے. جب حکومت پاکستان, حکومت سندھ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی ہے تو یقیناً نجی ادارے درمیان میں آ گئے. یقیناً اگر کوئی UC ناظم اور MPAs سیوریج لائن اور روڈ نہیں بنائیں گے تو بہترین سوسائٹی, سول سوسائٹی وہ ہے کہ وہ سیلف اپنے گھروں کو بنائیں, اپنے روڈ کو بنائیں. اس حوالے سے 2 لاکھ پرائیویٹ اسکولز آئیں, ان میں 2 حصے ہیں. یقیناً 90% ادارے وہ ہیں جو اسٹیٹ کی مدد کر رہے ہیں, 10% ادارے وہ ہیں جو اس کو انہوں نے پیور بزنس بنایا ہوا ہے, لاکھوں روپے لیتے ہیں. یقیناً گورنمنٹ کے درمیان, گورنمنٹ کی نظر میں یہ دونوں ادارے ایک ہیں. جو KC کا بل وہ بھرتے ہیں, وہی KC کا بل یہ بھرتے ہیں. اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ میٹرک بورڈ آف کراچی نے اس کرونا کے درمیان, جہاں پر لوگ پریشان تھے, لوگ اپنے بچوں کی فیسز مشکل سے دے رہے تھے, ان کی دکانیں بند تھی, لیکن میٹرک بورڈ, انٹر بورڈ, وفاقی بورڈ, تمام یونیورسٹی نے بچوں سے انرولمنٹ بھی لیا, بچوں سے ایگزامینیشن بھی لیا. آپ اعداد و شمار معلوم کریں, صرف ایک بورڈ کے بارے میں بتاؤں کہ 2400 روپے انہوں نے ایگزامینیشن اور انرولمنٹ لیا ہے.
3,84,000 بچوں سے جو انہوں نے کووڈ کے درمیان لیا، یہ 1 ارب روپے بنتا ہے۔ 10ویں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا ہم دیکھیں تو گورنمنٹ کا کم ہے، نہیں سنا میں یہ 2400 روپے، لیکن دیکھیں نہ انہوں نے 9th کا کوئی ایگزام لیا، نہ انہوں نے 9th کا کوئی پریکٹیکل لیا، نہ انہوں نے 9th کی کوئی مارک شیٹ دی، کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن کیا کراچی کے لوگ بیوقوف ہیں، لاوارث ہیں، ان کا کوئی وارث نہیں ہے، ان بچوں کا کوئی وارث نہیں ہے کہ یہ بچوں کی پیمنٹ جو لی گئی ہے وہ کس مد میں لی گئی ہے؟ انرولمنٹ کی مد میں لی گئی، ایگزامینیشن کی مد میں لی گئی، تو یہ کس کی ذمہ داری تھی کہ جب انہوں نے نہیں کیا تھا تو وہ میٹرک میں پے کرتے؟ وہ یقیناً منیمم ہے یا میکسیمم ہے، لیکن اس کو کوانٹٹی کریں۔ اور دیکھیں یہ ذمہ داری دراصل حکومت کی ترجیحات نہیں ہوگی، جیسے آپ نے کہا کہ حکومت کے نزدیک بے روزگاری ہے، حکومت کے نزدیک روڈ ریپیئرنگ ہے، ٹاک شو میں مختلف لوگوں کو کریٹیسائز کرنا ہے، تنقید برائے تنقید ہے، لیکن تنقید برائے اصلاح کے لیے کردار کی ضرورت ہے، کسی قیادت کی ضرورت ہے، کسی شخص کی ضرورت ہے، جب تک وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح بات کی آپ نے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں لائن میں اس وقت موجود ہیں، ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اختر آرائی صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں، ویلکم کریں گے سر پروگرام میں آپ کو۔ جی بالکل، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا کہیں گے، ملک میں ادارے جو ہیں، تعلیمی ادارے سینکڑوں مسائل کا شکار ہیں، لیکن ایک مسئلہ حکومت کو نظر آتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ڈریس کوڈ کی بات کی جاتی ہے، کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ جی بالکل، تھوڑی آواز آپ کی کلیئر نہیں ہے، جہاں تک میں یہ سن پایا ہوں کہ جو تعلیمی اداروں کے مسائل ہیں درجنوں نہیں ہیں مگر ڈھیروں مسائل ہیں، یعنی وہ بتا دیجئے کہ کون سا ایسا بہتر اقدام اٹھایا گیا ہے اسکول کے لیے۔ جیسے ہمارے بھائی نے ابھی گفتگو کر رہے تھے، وہ تمام تر حقیقی باتیں بتا رہے تھے۔ اس وقت تعلیم دینا اپنے بچوں کو جرم بن چکا ہے، نہ والدین دے سکتے ہیں، نہ تعلیمی اداروں کے اساتذہ دے سکتے ہیں۔ گورنمنٹ سیکٹر تو پرفارم کر نہیں پاتا، آئے دن نئی رکاوٹ، نیا بہانہ، نیا کام ان کے پاس موجود ہے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو۔ اس طرح سے اگر کیا جائے گا تو ہمارا جو پاکستان ہے وہ پڑھا لکھا پاکستان نہیں ہوگا۔ جہاں آپ پڑھا لکھا پاکستان کا نعرہ لگانے والے حکمران آ جاتے ہیں، ڈیجیٹل پاکستان کی بات کرتے ہیں، وہ تو پتھر کے زمانے میں بھیجنے کی بات کرتے ہیں، ڈیجیٹل کی تو بات ہی دور ہے۔ ان کے اسکولوں میں تو پینے کا پانی موجود نہیں ہے، ان کے تعلیمی اداروں میں تو ٹوائلٹس نہیں ہیں، چھتیں نہیں ہیں۔ تو اگر پرائیویٹ سیکٹر آپ کا ہاتھ بٹا رہا ہے تو اس کو بے یار و مددگار کیوں چھوڑا گیا ہے، یا ان کے لیے مسائل کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں؟ اس وقت تمام پاکستان کے والدین سراپا احتجاج ہیں، خاص طور پہ سندھ کے اندر آج کل جو حالات ہیں، جس طرح فیکٹس اینڈ فگر ہمارے بھائی نے بتائے، اس وقت اتنا زیادہ پرابلم ہے کہ والدین 1 کروڑ بچہ جو ہے وہ یعنی کہ اس وقت ہر سال ایڈمیشن ہوتا ہے پورے پاکستان میں، جس میں سے 10-11 لاکھ ایڈمیشن ہوتا ہے، نیو ایڈمیشن، جو کہ گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنے بچے کو ایڈمیشن کرائیں یا نہ کرائیں۔ جو پہلے آؤٹ آف اسکول تھے 64 لاکھ، جو یہاں 65 لاکھ بچے سندھ کے، وہ بڑھ کے تقریباً 1 کروڑ تک پہنچ گئے۔ 1 کروڑ بچہ اسکول میں جاتا تھا، وہ کم ہو کے جو ہے تقریباً 50 تک آ گیا، 50 لاکھ تک آ گیا۔ اب یہ جو وجوہات آپ بتا رہے ہیں، اس میں پرائیویٹ اسکولز کا کوئی قصور نہیں ہے، کہیں پہ بھی آپ نہیں سمجھتے کہ پرائیویٹ اسکولز بھی کچھ ذمہ دار ہیں؟ کووڈ کی سچویشن میں فیس بھی ٹائم پہ لی گئی ہے، ہر چیز ٹائم پہ لی گئی ہے، تو کنسیشن تو کہیں پہ بھی نہیں ہوا ہے۔ دیکھیے یہ بیانیہ غلط ہے، یہ میں چیلنج کرتا ہوں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن صوبہ سندھ کا پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے آن لائن چیلنج کرتا ہوں۔ یہ جو باتیں کی جاتی ہیں نا، یہ ایلیٹ کلاس کے جو برانڈڈ اسکولز ہوتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں۔ جب آپ 5000 یا اس سے کم اسکولوں کی بات کرتے ہیں، ان کا تو شکر گزار ہونا چاہیے، ان بیچاروں کو تو فیسیں ملتی نہیں ہیں۔ کسی اسکول میں 10% لوگوں نے فیس دی ہے، کسی نے 12, 15, 20% دی ہے، تو کسی نے اتنی پیسے دیے ہی نہیں ہیں، مگر ہم ان والدین کو جو ہے ذمہ دار نہیں ٹھہراتے۔ ذمہ دار حکمران ہیں جنہوں نے فائنینشل یا آمدنی کے بحران پیدا کر دیا، روزگار کا بحران پیدا کر دیا۔ وہ والدین بیچارے کہاں جائیں، وہ کیا کریں؟ جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں وہ پیسے دیتے ہیں،
وہ فیس ان برانڈیڈ اسکول کو تقریباً 80-90% پیرنٹس دیتے ہیں. ہمیں تو 15%, 20%, 25% فیس بھی ریکوری نہیں ہوئی ہے. تمام تر نقصانات ہو رہے ہیں. ہم آپ کو ڈیٹا دے سکتے ہیں, ریکارڈ دے سکتے ہیں. مجھے آپ بلائیے کسی گورنمنٹ آفیشل کو میرے سامنے, میں ریکارڈ پیش کروں گا ایک ایک اسکول کا. دیکھیں وہاں سے ایوریج نکالیں. جی اختر آرائی صاحب, آپ پروگرام میں رہیے گا, یہاں پہ گیسٹ بھی موجود ہیں, دوسرے ان سے بھی کچھ رائے لیتے ہیں, پھر آپ کی طرف آتی ہوں. طاہر رضوی صاحب کیا کہیں گے, 2 کروڑ بچہ اس وقت باہر ہے اسکول سے, اور پھر یہ بات کی جاتی ہے افغانستان کے بعد سب سے بری صورتحال پاکستان میں ہے تعلیم کے حوالے سے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, فرسٹ آف آل تو میں ایک بات کہوں گا کہ پرائیویٹ اسکول بھی ایک دم ہم انہیں نا بالکل چھوڑ نہیں سکتے کہ نہیں جی وہ بہت اچھے ہیں, وہ دودھ کے دھلے میں بالکل پوتر ہیں. پرائیویٹ اسکولوں میں ایک کاپی جو 50 روپے یا 60 روپے کی کاپی ہوتی ہے, جب اس پہ اسکول کا مونوگرام لگ جاتا ہے تو وہ 150 روپے کی بچوں کو لینی پڑتی ہے. تو وہاں بھی ہے کچھ, مگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیونکہ ہم اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو مورد الزام تو ابھی آیا ہے گرین ڈے کے چکر میں, یلو ڈے چکر, اور پتہ نہیں کہاں کس مد میں کہاں پیسے لیے گئے ہیں, لیے جاتے ہیں, بالکل لیے جاتے ہیں. اور کے دنوں میں شاید 1-2 مہینے ایسے گزرے تھے کہ جس میں کم فیس لی گئی. میں نے آپ کو شروع میں کہا نا, تقریباً تمام اسکولز نے برابر ہی لی ہے. ہمارے یہاں تعلیم بیچی جاتی ہے, دنیا میں دی جاتی ہے. دنیا میں پرائیویٹ سیکٹر بھی تعلیم دیتا ہے, گورنمنٹ بھی تعلیم دیتی ہے, مگر ہمارے یہاں گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں تعلیم نہیں دیتے, وہ تعلیم کو بیچتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. گورنمنٹ اسکول بناتی ہے, اس میں فرنیچر خریدتی ہے. اسکول کیوں بناتی ہے؟ کہ ٹھیکے میں پیسے ملتے ہیں. فرنیچر کیوں خریدتی ہے؟ کہ ٹھیکے میں پیسے ملتے ہیں. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا کر رہی ہے وہ, اس کے بعد پرائیویٹ NGOs کو اسکول دیے جا رہے ہیں کہ جی آپ اسکول کو چلائیں, ہم آپ کو پر ایئر 5 کروڑ 6 کروڑ 7 کروڑ یہ آپ کو دیں گے, اور اس میں NGOs ان اسکولوں کو لے رہے ہیں اور NGOs پھر اسکولوں کو چلا رہے ہیں. یعنی ہماری گورنمنٹ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ اب اسکول چلانے کے قابل بھی نہیں رہے. وہ ٹیچرز کو دیکھنے, کیوں جو بھی وزیر تعلیم ہوتا ہے اس کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے وفاداری میں گورنمنٹ کی. وہ دیکھیں دس از فیلڈ ورک. جب تک کہ منسٹر اسکول کو وزٹ نہیں کرے گا, ڈائریکٹر اسکول کو وزٹ نہیں کرے گا, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہمارے پرائرٹی میں نہیں ہے نا. وہ ڈائریکٹر وہ اپنے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے. سیکرٹری تو خیر وہ تو بالکل ہی ماشاءاللہ وہ تو کوئی عجوبہ ہوتا ہے, اس سے ملنے کے لیے آپ کو 3 گھنٹے چاہیے. کوئی ٹیچر آ جائے اپنے اسکول کا مسئلہ بیان کرنے کے لیے, اس نے تو سننا ہی نہیں ہے, وہ تو ان پہ واجب ہی نہیں ہے, نہ سیکرٹری پہ نہ منسٹر پہ. وہ تو اپنے چکروں میں لگے ہوتے ہیں, بس وہاں تو ایک چل رہا ہوتا ہے سلسلہ. دیکھیں آپ کے ملک میں کیا ٹیچر کو عزت دی گئی ہے. میں کہتا ہوں وہ گورنمنٹ اسکول میں واقعی ہوتا ہے, ٹیچر بھی کوتاہیاں کرتے ہیں. آپ نے ٹیچر کو کیا عزت دی ہے؟ آپ کے ٹیچر کی کیا تنخواہیں ہیں؟ جناب آپ جب تک ٹیچر کو عزت نہیں دیں گے, آپ ان کی تنخواہیں نہیں دیں گے, ان کی بات نہیں سنیں گے. آج کوئی ٹیچر چاہے کہ منسٹر ایجوکیشن سے رابطہ کر لے, میں چیلنج کر رہا ہوں, یا ٹی وی بیٹھ کے, اس کو ٹائم نہیں ملے گا, ہیڈ ماسٹر کو ٹائم نہیں ملے گا, ڈائریکٹر سے ڈانٹ دے گا کہ تم نے کیوں لکھا. یہاں تو یہ حالت ہے, یہاں تو بالکل وہ فیوڈل سسٹم کا وہ نوکر والا سسٹم کہ میں جو وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم بھی ٹھیک ہے بس صبح 7 بجے جائیں گے 1 بجے آ جائیں گے. سیکرٹری کی بات کریں, سیکرٹری منسٹر کو چلائے گا یا منسٹر سیکرٹری کو چلائے گا؟ دیکھیں جی ویسے تو سیکرٹری جب منسٹر کو چلاتا ہے موسٹلی, کیونکہ سارا سسٹم تو وہاں سے چل رہا ہوتا ہے سیکرٹری کے پاس سے. لیکن بات یہ ہے کہ منسٹر کو چاہیے فیلڈ میں جا کے, جب وہ ایکٹیو ہوگا, جب وہ جا کے اسکولوں کے دورے کرے گا, ٹیچر سے پوچھے گا, بچے سے پوچھے گا, اس کو پتہ چلیں گے نا مسائل. جب اس کو وہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہوگا اور ڈائریکٹر صاحب نے ایک رپورٹ بنا کے دی سیکرٹری صاحب کو, انہوں نے کہا جی اتنے بچے غیر تعلیم یافتہ ہیں, اتنوں کی انڈولمنٹ چاہیے, اتنا کیا چاہیے, وہ بھی بیٹھ کے وہاں سے ایک پریس کانفرنس کر دیتے ہیں, وہ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں بس. اس کے بعد انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا. یہاں پر سسٹم یہ دیکھیں, میں نے کہا نا جب تک کہ کرپشن کا خاتمہ, کرپشن ہر چیز میں برائی ہے, ہر چیز میں کرپشن ہے. بالکل بہت سے ایسے ٹیچر ہیں گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, تنخواہ مل رہی ہوتی ہے. بہت سے نائب قاصد گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, تنخواہ مل رہی ہوتی ہے. گھوسٹ ٹیچر, گھوسٹ نائب قاصد, گھوسٹ اسٹاف, گھوسٹ اسکول گھوسٹ ہیں. اور پھر کچھ اسکول ایسے ہیں جن میں بھینسیں بندھی بھی ہوتی ہیں. اسکول کا کمرہ موجود ہے, اسکول ایلوکیٹ ہوا ہوا ہے, سب کچھ ہوا ہوا ہے, اور وہ بھینسیں بندی ہوتی ہیں اس میں اندر. اچھا گھوسٹ اسکول کے حوالے سے بات کی, ٹیچرز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو ہم نے 2018 تک تو ہم نے دیکھا کہ جب تک نون لیگ کی حکومت تھی, جب تک اس حوالے سے بڑا زور اٹھا تھا, برطرف بھی کر دیا گیا بہت سے لوگوں کو, اس کے بعد اس سب چیزوں کو بریک لگ گیا. لیکن شاید وہی بات ہے کہ گورنمنٹ کی پرائیورٹی نہیں ہے. میں ثنا ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ آج انٹرنیشنل لٹریسی ڈے ہے. دیکھیں ہم کردار نہیں بنا رہے ہیں ابھی بھی. ٹی وی پہ بیٹھ کر کے, میڈیا پہ بیٹھ کے ہم اعتراضات کر رہے ہیں. اور کس کے بارے میں اعتراضات کر رہے ہیں؟ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم ماں باپ کے لیے کر رہے ہیں, جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے 3 مائیں ہوتی ہیں, ایک وہ جس نے تمہیں لڑکی دی ہو, ایک وہ جو تمہیں پیدا کرتی ہے, اور ایک وہ جو تمہیں تعلیم دیتی ہے.
یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری نسل ہے اس کو یہ بتایا جا رہا ہے اساتذہ صحیح نہیں ہیں، اساتذہ مافیا ہیں، اساتذہ چیٹر ہیں، اساتذہ پیسے لے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں اگر یہ پرائیویٹ اداروں کو، جو ایلیٹ کلاس کے علاوہ بات کر رہا ہوں میں، پرائیویٹ اداروں کو اگر یہ فیسز نہ لیتے 20% بھی، تو 20 لاکھ اساتذہ ہیں پورے پاکستان میں. تو کیا 20 لاکھ اساتذہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ مانگ کے راشن لیتے؟ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے استادوں کو جو وزیر اعظم بنائیں، جو بولنا سکھائیں، جو لکھنا سکھائیں، وہ یہ قوم یہ چاہتی ہے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگ کے کھائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعتراض ہے کہ بھائی وہ 1000 روپے فیس لے کے فیسز کیوں لے رہے ہیں؟ ارے یہ تو شکر ہے اس ٹائم پہ جن ماں باپ نے پیسے دیے ہیں انہوں نے ڈونیشن دیا ہے. کہ معراج صدیقی صاحب آپ تنخواہیں بھی کتنی دیتے ہیں پرائیویٹ اسکول والے؟ دیکھیں تنخواہوں کا جو تعلق ہے، آپ فیسیں جو ہیں وہ لاکھوں میں لے رہے ہوتے ہیں پرائیویٹ اسکولز والے، اور تنخواہ 5-5 ہزار روپے کی ٹیچرز کے آپ چلیں تنخواہوں کے حوالے سے جیسے ابھی وزیر تعلیم نے کہا کہ نجی اداروں کے استاذوں کی تنخواہ جو ہے، مجھے یہ بتائیں ان کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے. مزدور کی تنخواہ ابھی جو سکولز میں، جو سرکاری سکول میں جو ہے وہ 26,000 روپے ہے، اور جو لیبر جو ہے وہ 18,500 روپے. 18,500 اسکول میں ٹیچر کی سیلری کا جو تناسب بنتا ہے اس کا ایک انٹرنیشنلی فارمولا ہے. اس فارمولے کو ہمیں بھی معلوم کرنا چاہیے اور منسٹر ایجوکیشن کو. 4 بچوں کی جو فیس ہوتی ہے وہ ایک ٹیچر کی سیلری ہوتی ہے، یعنی کہ 4,800 روپے اگر ایچ بچے سے لیا جائے گا تو ایک ٹیچر کی سیلری ایک مزدور کے برابر بنتی ہے. لیکن اگر بچے سے 1000 روپے لیا جائے گا تو کتنے بنتی ہے؟ 4,000 بنتی ہے. لیکن جو ادارے 20,000 روپے پر بچے سے لے رہے ہیں، 80,000 روپے لے رہے ہیں، انہیں تو یقیناً 4 لاکھ روپے سیلری دینی چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن دیکھیں آپ بھی پڑھی لکھی ہیں، بیٹھے ہوئے ہمارے مہمان بھی پڑھے لکھے ہیں، ہمیں فیکٹ اینڈ فیگر نہیں معلوم ہوگا. ہمیں یہی نہیں معلوم ہے کہ کراچی میں سینسس کیا ہے. فیکٹس اینڈ فگر کے دے بھی رہے ہیں. اختر آرائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فیکٹس اینڈ فگر ہم سے لے لیں. اختر آرائی صاحب کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ جی گورنمنٹ ذمہ دار ہے، موجودہ گورنمنٹ کو اس کے حوالے سے اسٹیک ہولڈرز کو بٹھانا چاہیے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں بالکل اسٹیک ہولڈر کسی پالیسی میکنگ کی میٹنگز میں نہیں بٹھائے جاتے. معراج بھائی نے سیلریز کی بات کی، بہت بہترین بات کی. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ 25,000 لیبر کے برابر نہیں ہونی چاہیے. پڑھے لکھا استاد ہے 50,000 سیلری کر دیں. مگر میں یاد دلا دوں اسی پاکستان کا ایک قانون 1963 کا امینڈ ہوا 1965 میں، اس کے مطابق امیونٹی پلاٹس ان اسکولوں کو دیے جاتے تھے جو آن گراؤنڈ کام کرتے تھے. بلڈنگز کی گرانٹ دی جاتی تھی. جو سیلری بل بنتا تھا اس کا 80% میرے ریکارڈ کر لیجئے میری گفتگو، اور 1963 کا 65 کا ایکٹ نکال کے رکھ لیجئے کہ 80% جو سیلری کا بل ہوتا تھا پرائیویٹ سیکٹروں کو دیا جاتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، تاکہ معیار تعلیم قائم رہے. بعد میں دھیرے دھیرے وہ فنڈ سب خود کھاتے گئے اور قانون بنا دیا 4% کے برابر آپ تنخواہ دے دیجئے. تو مجھے بتائیے معیار کہاں سے قائم رہے گا؟ معراج بھائی نے بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کر دیا. رہی دوسری بات کہ جب اسٹیک ہولڈر اس ملک میں تھنک ٹینک نہیں ہے، جو منسٹر آتا ہے اس کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے، جو گورنمنٹ آتی ہے اس کا اپنا تھنک ٹینک ہوتا ہے، وہ اپنا مینیفیسٹو بیان کرتا ہے اور نعرے لگاتا ہے، عوام کو بیوقوف بناتا ہے. اس کے بعد جب اقتدار میں آتا ہے وہ سارے وعدے بھول جاتا ہے. صاحب آپ کی ساری باتیں بہت صحیح، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. مجھے آخری ایک اس حوالے سے جواب دے دیجئے. آپ بات کر رہے ہیں کہ جی پرائیویٹ اداروں کو سپورٹ کرے گورنمنٹ. کیا آپ کی آرگنائزیشنز نے، کیا پرائیویٹ اسکولز نے کبھی یہ سوچا کہ گورنمنٹ کو یہ کوئی بتائیں کہ جی سرکاری اسکول کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ سرکاری اسکول کے لیے بات کرتے ہیں تو ہمیں تنگ کر دیا جاتا ہے، ہمارے اسکولوں کا بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے. گدھے کو اور گھوڑے کو ایک لاٹھی سے ہانکا جاتا ہے. آپ کے اسکول چلنے کے لائق نہیں ہے، پانی پینے کا موجود نہیں ہے، کتابیں موجود نہیں ہے، سیشن ڈیلے کرتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر ڈیلیور. آپ تیار ہیں کوئی ایسا پلان دینے کے لیے گورنمنٹ کو؟ پرائیویٹ سیکٹر کو بہن میری مائنس کروا دیجئے، آپ دیکھ دیجئے کہ یہاں کیا ہوگا. بات یہ ہے کہ اس وقت ان تمام لوگوں کے، ہم الہ آباد کے اندر، انڈیا کے اندر ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک آرڈر نکالا ایک صوبے کے اندر کہ وہاں سرکاری ملازمین کے بچے تمام سر وہاں پڑھیں گے گورنمنٹ اسکولوں میں، خود بخود گورنمنٹ اسکول اچھے ہو جائیں گے. آپ بتائیے ہمارے منسٹر بے بس تھے، پچھلی مرتبہ انہوں نے ایڈمیشن حیدرآباد میں کرایا اپنی بچی کا، مگر کہہ دیا کہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتا.
ان کا پیون بھی جو ہوتا ہے وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا ہے، اور اس تمام افسر شاہی ہمارے پاس آتے ہیں داخلے کے لیے. بات یہ ہے کہ اپنا معیار اچھا کر لیجئے. جہاں تک ہمیں ہے پرائیویٹ سیکٹر کا آل پاکستان. چلیں اختر صاحب اس پہ آپ سے مزید گفتگو بھی ہوگی، لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. آپ کے بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. جی اختر رائی صاحب، آپ گورنمنٹ کو کوئی آفر دینا چاہ رہے تھے؟ جی بالکل. دیکھیں ہماری آفر کیا، سچی بات یہ ہے کہ آرٹیکل 25A کے ہوتے ہوئے تمام پرائیویٹ اسکولز اور ان کے ایسوسیشن سرو کر رہی ہیں. ہم تو پہلے ہی سرو کرنے اپنی نیشن کو، ہمارا تو شکر گزار ہونا چاہیے. ہم تو آپ کے دایاں بازو ہیں، مگر ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ اگر اتنے گوسٹ اسکول اور اتنی بلڈنگز پڑی ہوئی ہیں آپ نہیں چلا پاتے، آپ کے کئی ہزار پر بچہ خرچ ہو جاتے ہیں، آپ ہمیں 5,000 پر بچے پہ آپ ہمیں دیجئے فیس، اور ہم آپ کے بلڈنگ ہمیں دے دیجئے. ہم اس بلڈنگ کو بھی ریفریش کریں گے اور ہم قابل اور لائق استاذہ اپائنٹ کریں گے اور آپ کے قوم کے بچوں کو پڑھا کے دکھائیں گے. یہ بہت بڑی آفر ہے. اگر گورنمنٹ آفیشل یہ بات سن رہے ہو تو اختر رائی صاحب نے بڑی پازیٹیو بات کی ہے. بہت شکریہ اختر رائی صاحب، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. جی طاہر رضوی صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اختر رائی صاحب کو چاہیے کہ سیکرٹری صاحب سے اور جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان سے رابطہ کریں. اگر یہ انہیں کچھ آسرا دیں گے نا تو سارے اسکول وہ کراچی کے ان کو دے دیں گے. اصل میں انہوں نے صحیح کام نہیں کیا نا، یہ راستہ صحیح پکڑے تو ان کو سارے اسکول مل جائیں گے. باقی اس کی بات واقعی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کا جو پارٹیسپیشن ہے جو وہ اس وقت کردار ادا کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کوئی بھی آدمی جو تعلیم کے لیے، میری والدہ کہتی تھی جو بائے بسم اللہ کا بے پڑھا دے تو اس کی بھی تعظیم لازم ہوتی ہے. تو جو بھی استاد ہوتا ہے اس کا احترام کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کور رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے، سینٹرل گورنمنٹ اور وفاقی. کیونکہ دیکھیں آپ شیئر کتنا ہے، پرائیویٹ اسکول کا کتنا شیئر ہوگا مجھے اس کی فگرز نہیں پتا، میں فگرز اگر میرے سامنے ہوتی، بٹ دس از مائی آئیڈیا کہ 5 to 10% سے زیادہ نہیں. صاحب یہ مطلب بہتری کی طرف جانا چاہیے، پرائیویٹ اسکولز بہتری کی طرف آ رہے ہیں، تو ہم مطلب ہر چیز میں جو گورنمنٹ بہتری کی طرف جا رہی ہے، ووٹنگ مشینز میں بھی بہتری کی طرف جا رہی ہے. دیکھیں ووٹنگ مشین کا جہاں تک تعلق ہے نا، وہاں مسئلہ یہ ہے وہاں جو بھی کام وفاقی گورنمنٹ یا حکومت وقت کرنا چاہے گی صحیح، اس کو کبھی اپوزیشن نے ماننا ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ بڑی سینسیٹیو چیز ہے، تعلیمی اصلاحات ہو، ووٹنگ مشین ہو، کسی چیز میں انہوں نے تو پہلے ہی اس کو ریگریٹ کر دینا، انہیں منع کر دینا. بٹ ایک چیز میں ضرور کہوں گا جو میں نے آج ہی دیکھی ہے، کوئی 37 پوائنٹس ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گورنمنٹ کو دیے ہیں کہ جناب ہماری یہ ریزرویشن ہے، آپ اس کو ذرا دیکھ لیں، اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیبیٹ کریں، اس کو ریموو کرنے کی کوشش کریں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو دیکھیں. وہ انہوں نے منع نہیں کیا کہ ای وی ایم یوز نہیں کریں گے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے تحفظات ہیں، ان تحفظات کو آپ ریموو کر دیں، آپ اس میں یہ بہتری لائیں تو یہ امپلیمنٹیبل ہے. اور دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ای وی ایم کے ساتھ ساتھ ہمارا مینول سسٹم تو چلے گا نا، جو ہماری مینول ووٹنگ ہے وہ چل رہی ہے. یہ اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل ہے جو کہ رزلٹ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا رزلٹ کہ جی رات کو 8 بجے ہم بیٹھے تو صبح 8 بجے پتہ چلا کہ جی وہ اس حلقے کی اس کی گنتی ہو رہی ہے، 12 گھنٹے گنتی میں لگ جاتے ہیں. اس میں لوگوں کو شبہات ہوتے ہیں کہ جی 3 بجے رات کو رزلٹ آنا تھا، صبح 10 بجے آ رہا ہے. جب یہ الیکٹرانک والا ہوگا تو اس میں دیکھیں الیکٹرانک کوئی بھی کام ہو، ہم جاتے ہیں جب ہم اے ٹی ایم سے پیسے نکالتے ہیں، پیسے نکالنے کا جیسے بٹن دباتے ہیں پرچی باہر آ جاتی ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں، پرنٹر ہے، پرنٹر میں فیڈ کیا نکل آیا. اس سے ہمیں ایک آئیڈیا مل جائے گا. اور جو ایک چانس ہے کہ جی اگر کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوگی، دھاندلی تو ابھی بھی ہو رہی ہے، اگر ای وی ایم کے بعد ہو جائے گی تو کیا ہے، ٹرائی تو کر لینا. اگر ایسا ہونے لگے ایک جہاز گر جائے تو پھر تو جہاز ہی چلنے بند ہو جائے، ایک بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بس. مافیا سے چھٹکارا نہیں مل سکتا. دیکھیں ٹھپا مافیا، میں کہہ رہا ہوں ٹھپا مافیا بھی نہیں کہوں گا، میں کہوں گا جو الیکشن میں ریگنگ کرتے ہیں، جو الیکشن میں ٹرانسپیرنسی کو ختم کرتے ہیں، جو الیکشن میں دھاندلی کرتے ہیں، وہ عنصر ہمیشہ رہے گا، وہ ہمیشہ رہے گا. لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، اس کی تو ٹرائی کرنی پڑے گی نا، چینج تو کرنی پڑے گی. دنیا میں ہر طرف چینج ہو رہی ہے. آپ دیکھیں ایک ماڈل آتا ہے کسی الیکٹرانک آئٹم کا، دوسرا ماڈل 3 مہینے بعد آ جاتا ہے، اس کے 3 مہینے بعد آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. بٹ ایک چیز میں ضرور کہوں گا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ بات میک شیور کرنی چاہیے کہ 2023 میں ہو الیکشن، 22 میں ہو، 21 میں ہو یا جب بھی ہو، وہ الیکشن اتنے ہونے چاہیے
کہ جس میں لوگوں کو یقین آئے کہ اس کے اندر دھاندلی نہیں ہوئی ہے, آپ کو تو امید ہے یعنی کہ پکی merit پکی ہے. کے 21 کے 22 میں بھی ہو سکتے ہیں. جب بھی ہو تو ظاہر ہو سکتے ہیں, جب بھی ان کو چاہیے تیاری کریں, رات دن کام کریں, اور ای وی ایم کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے جو الیکشن کمیشن نے جو ریزرویشنز کی ہے ان کو دیکھیں. آپ کیوں بحث کر رہے ہیں؟ ابھی میں دیکھ رہا شبلی صاحب کو وہ آگے شروع ہو گیا تقریر کرنا کہ جی یہ, ارے بھائی ابھی انہوں نے بھیجے ہیں نا, انہوں نے 37-40 پوائنٹس دیے, آپ ان 37 پوائنٹس کا جواب ان کو دیں نا, عوام آپ کی سنے گی. اگر آپ حق پہ ہوں گے عوام سنے گی. میرا صاحب کیا کہیں گے یہ سر الیکٹرانک نے ووٹنگ جس طریقے مشین سے کے کہا حوالے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اعداد و شمار کیا ہے, پاکستان کے تمام شہروں میں 95% جو اسکولز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹرز میں بچے پڑھتے ہیں. اچھا. اور جو آپ کے اسمبلی اور سیاسی اور سماجی لوگ ہیں جو لیڈ کلاس ہے وہ تو گورنمنٹ میں پڑھتے ہی نہیں ہیں. یقیناً تو پہلے تو یہ ہے کہ ان کی سپورٹنگ 90% بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر ڈیجیٹل بیس پہ اگر ہم الیکشنز کرواتے بھی ہیں مشینریز پر, دیکھیں جب تک میں نے بتایا فیکٹ اینڈ فیگر نہیں ہے, سینسز آپ نے کروائے نہیں ہیں, ابھی آپ 2021 میں موجود ہیں. آپ کو کراچی کے بارے میں جب یہ نہیں معلوم ہوگا کہ یہاں کتنا پانی چاہیے, یہاں کتنا روڈ چاہیے, یہاں پر آبادی کے لیے کتنے پاس چاہیے, جب سینسز ہی نہیں کریں گے آپ, اس کا مطلب آپ کی ترجیحات میں الیکشن نہیں ہے, آپ پری پلان لے کر کے آنا چاہتے ہیں. اگر سب سے پہلے دیکھیں کوئی اگر کسی کی خدمت کرنے کے لیے آ رہا ہے تو جہاں 70% ریونیو جس کراچی شہر دے رہا ہے وہاں پر سینسز آپ رائٹ کیوں نہیں کرواتے, اعداد و شمار کیوں نہیں کرواتے؟ آپ کے پاس ایک آسان ذریعہ تھا کہ کووڈ ویکسین آپ چیک کر لیں کہ کراچی شہر میں ایڈریس وائز این آئی سی بیس پہ کووڈ ویکسینز لگ رہے ہیں, ویکسینیٹڈ لوگ ہو رہے ہیں. آپ کے پاس سینسس کا سب سے بہترین ذرائع ہے, 10 ملین لوگوں نے اب تک لگایا ہے, تو معلوم تو کیا جائے کہ اس شہر میں کتنے لوگوں نے لگایا ہے. اس کا مطلب کھائیں اس شہر میں, پیئیں شہر میں, گھومیں شہر میں, پیٹرول اس شہر میں, بجلی استعمال کریں شہر میں, اور وہ رہائش شو کروائیں دوسرے علاقوں میں اور شہروں میں. تو کبھی بھی اس الیکشن سے پہلے کراچی کے حقوق اور کسی بھی شہر کے حقوق پورے اس ٹائم تک آپ نہیں کر سکتے. آپ یقیناً حق تلفی کریں گے جب تک آپ اس کا رائٹ سینسس نہ کروائیں. مطلب آپ الیکشن میں ریفارمز لے آئیں, کچھ بھی کچھ بھی نہیں آئے, یہ کرپشن نہیں. مطلب آپ کے پاس یہاں پر فار ایگزامپل کے 10 لوگ ہیں, آپ 2 لوگوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں, تو آپ نے 8 لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی. کیا آپ ان کے لیے محب وطن پاکستانی بنا رہے ہیں؟ کیا آپ ان کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس کے حقوق کو نہیں چھین رہے؟ یقیناً چھین رہے ہیں. تو صرف الیکشن کروانا, ڈیجیٹلز پہ کروانا اور ایگزیکٹلی فیکٹ اینڈ فیگر کے ذریعے کراچی کو اگنور کرنا, اور اس کراچی کو اگنور کر رہے ہیں آپ جہاں 70% جہاں پر وہ آپ کو لیڈ کرتا ہے پورے پاکستان کو, اسے آپ اگنور کرتے ہیں. یہ تو زیادتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے. یہ تو ڈرامے بازی ہے. ٹھیک ہے جناب. جی اس میں ایک چیز ایڈ آن کروں گا, سر سے جو بات ہو رہی تھی, میں جو بات کر رہا ہوں میں اوور آل پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اوور آل پاکستان میں ہم دیہی علاقوں کو بھی لیتے ہیں, شہری سندھ کو. اگر آپ شہری علاقوں کو لیں, کراچی, حیدرآباد, سکر, تو ان کے پاس صحیح ہے, وہاں پرسنٹیج زیادہ ہے پرائیویٹ سیکٹر کا. بٹ آپ آگے چلے جائیں اگر مطلب دیہی علاقوں میں, تو دیہی علاقوں میں تو گورنمنٹ اسکول ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں. دیہی علاقوں میں کسی پرائیویٹ آدمی نے, کسی پرائیویٹ اسکول نے آج تک اپنی برانچ بنانے کی کوشش نہیں کی. وہاں پہ کیوں نہیں جاتے یہ شہر میں جہاں پہ پیسے دینے والے ہوتے ہیں وہاں پہ پرائیویٹ والے, آج تک کسی پرائیویٹ اسکول نے جا کے گاؤں دیہات میں اسکول بنایا ہے. آٹے میں نمک کے برابر, آٹے میں نمک بھی نہیں ہے جی, آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. اچھا میں آپ کو ان کا سارا فوکس ہوتا ہے شہر میں. ہماری جو بحث ہے نا وہ اوور آل پاکستان کی بات ہو رہی ہے. یقیناً مطلب یو ہیو ٹو ریکٹیفائی دا پوزیشن. آپ کیسے نیشن کو درست کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ جب تک لوگوں کو اپریسیشن نہیں دیں گے, لوگوں کو حوصلہ نہیں دیں گے. آپ بتا دیں کتنے فیصد دیہی علاقوں میں کام کر رہے ہیں؟ نہیں, دہلی کا جو آپ نے بتایا کہ جو اربن ایریاز ہیں, اربن ایریاز میں یقیناً گھوس اسکولز ہیں, سرکاری اسکولز ہیں, لیکن میرے بھائی یقیناً وہاں پر بھی پرائیویٹ سیکٹر کام کر رہا ہے, بے شمار ہیں. سکر چلے جائیں آپ, لاڑکانہ چلے جائیں. نا میں گاؤں کے دیہاتوں کی بات کر رہا ہوں. کراچی شہر کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ایریا نا وہاں پہ نہیں کر رہے. سر آپ میں سب جانتے ہیں سکر کی ایجوکیشن کا حال کیا ہے. 200 سے زائد مسئلہ یہ نا, کراچی میں پاکستان میں 200 سے زائد شہر ہیں, سٹیز ہیں. میں کہتا ہوں اگر آپ کے سٹیز کو بھی وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں تو آپ کی لٹریسی ریٹ کو پرزینٹ کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں آپ گورنمنٹ کی زیادہ ہے, دیہی علاقے کی زیادہ ہے. زیادہ جو لٹریسی ریٹ خراب ہے وہ اس ایریا کا ہے. اور دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, 100 برائیوں کی جڑ جو ہے نا وہ ہے جہالت. جس دن ہمارے ملک سے جہالت کا خاتمہ ہوگا, اس کے لیے کہ ایمرجنسی کرنی پڑے گی, اس کے بغیر ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. تعلیم بھی ایمرجنسی کرنی پڑے گی, تعلیم بھی ایمرجنسی کو کرنا پڑے گا. جب ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے نا, تعلیمی ایمرجنسی کیا ہے؟ ہر شخص, اگر آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے
تو یور رسپانسبلٹی کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. یہ ایز سون ایز پاسبل گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک ایمرجنسی لگانی چاہیے. یہاں پر رول آف ریگولیشن نہیں, کسی ادارے کو یہ پابند کرنا کہ آپ 200 فٹ کے روڈ پہ ہوں گے, آپ کے پاس یہ چیزیں ہوں گی, بلکہ یہ پابند کرنا کہ ہمیں کسی طرح 100% تعلیم یافتہ پاکستان بنانا ہے. جیسے ہی ہم تعلیم یافتہ پاکستان سیاست سے ہی نہیں نکل رہے ہیں, ہم تو سیاست سے ہی نہیں نکل. اور دیکھیں وہ نماز جو علم کے بغیر ہے وہ نماز نہیں ہے, اور وہ سیاست جو علم کے بغیر ہے. دیکھیں جیسی مشرف صاحب نے جب کہا کہ گریجویٹ اسمبلی میں آئیں گے تو بڑے بڑے سیاستداں گھر بیٹھ گئے, اپنے چوکیداروں کو لے آئے. آج یہ کہہ دے کہ بھائی پی ایچ ڈیز جو ہوگا, جو ٹاپسٹ ہوگا وہ وزیر تعلیم بنے گا. ہماری تو ڈگریاں ہی جعلی ہیں. اور ڈگریاں جعلی ہے تو یقیناً اس کے باوجود بھی آپ کے 90% سیاستداں گھر پہ بیٹھے ہوں گے. یقیناً تعلیم یافتہ اسمبلی نہیں ہوگی, تعلیم یافتہ منسٹری نہیں ہوگی, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے کہ جو تعلیمی اسٹریٹجی بنائیں گے. پروگرام کا وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے, لاسٹ کامنٹ کر دیں. دیکھیں جی, میرا کہنا یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ فوکس اس وقت کرنا ہے گاؤں میں, دیہات میں. کیوں مسئلہ, وہاں کیا پرابلم ہوتی ہے؟ وہاں پر ماں باپ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے, بچے کو بڑا مشکل ہوتا ہے اسکول کے لیے آمادہ کرنا, اس کو بھیجنا. ہمارا سارا فوکس اس وقت ہونا چاہیے کیونکہ وہاں کی پڑھائی بالکل تباہ ہو گئی ہے, بالکل ختم ہے, اور جو تھوڑا بہت تھی بھی ریشو اب وہ ختم ہو رہی ہے. تو ہماری فوکس مین ہونا چاہیے دیہی علاقوں میں, اور اس کے ساتھ ساتھ گریجولی شہری علاقوں میں. ہمیں یقیناً سیاست سے بڑھ کے بھی کچھ سوچنے کی ضرورت ہے اور تمام اسٹیک ہولڈر سے بات کرنے کی ضرورت ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.